खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जेम्स विद डी एम अली के साथ। आज का वाक़या मरियम ने फैसलाबाद से इरसाल किया है। मरियम बताती हैं कि ये उन दिनों की बात है कि हम लोग बहुत परेशान थे। परेशानी की वजह यह थी कि मालिक मकान ने हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया था। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, तनख्वाह बस इतनी थी कि गुज़र-औक़ात हो जाती थी। मैं भी ज़ेर तालीम थी, मुझसे 2 छोटी बहनें थीं, वो भी स्कूल में पढ़ रही थी, लिहाजा आमदनी का कोई दूसरा वसीला नहीं था। ऐसे में अपना घर बनाना तो दूर की बात थी, कोई माकूल घर किराए पर भी नहीं ले सकते थे। मौजूदा घर हमारे पास गुज़िश्ता 15 बरस से था। मालिक मकान वक्फे वक्फे से किराया बढ़ाता रहा, मगर इसे भी अंदाज़ा था कि अम्मा की तनख्वाह कितनी है। फिर हमारे आपस के ताल्लुकात भी थे, इसी बिना पर मालिक मकान लिहाज करता था, मगर कब तक। आखिर इसे यही तरकीब सोची कि मालिक मकान जो कि मकान खाली करवा रहा है, इसमें कुछ रद्द बदल करके नए किराएदारों को कुछ ज़्यादा किराए पर दे थे। दूसरे फ़ायदे से ये था कि एडवांस की माकूल रकम मिल जाती थी। तो इन द लास्ट हमें मकान छोड़ना पड़ा। जिस मकान में हम रह रहे थे वो पुरानी तर्ज का था, नक्शा भी आम सा था। हमें हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि किसी खूबसूरत घर में रहें, मगर एक ख्वाहिश थी जिसका पूरा होना नामुमकिन ही नज़र आता था। अब जब नए मकान की तलाश शुरू की तो अम्मी की ख्वाहिश ने फिर सर उठाया। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी अम्मी सुबह शाम तक हम लोगों की खिदमत करती रहती हैं, कभी अच्छा पहनना ना अच्छा खाया, छोटी छोटी ना आसूदा ख्वाहिशों के जाल में जकड़ी रहीं। उस पुरानी तर्ज के घर को भी सजाती और संवारती रहती थी। आंगन कच्चा था, मगर अम्मा ने पानी छिड़क छिड़क कर सीमेंट जैसा बना दिया था। दीवारों के साथ साथ गुलाब मोती के पौधे और दीवार पर चंबेली चढ़ी हुई थी। बरामदे में गमलों पर कैरो फेरो कर इसमें सदाबहार पौधे लगाकर इसको सजाया हुआ था। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मियां कभी इनके दिन भी फेर दे और इन्हें भी एक खूबसूरत घर मिल जाए। ऐसी ख्वाहिश हर उस आदमी को होती है जिसके पास अपना घर ना हो। ये एक ऐसी ख्वाहिश थी जो अक्सर इनकी ज़बान पर आ जाती थी। अब्बा इनकी ख्वाहिश पर चिढ़ जाते और अक्सर दोनों में तल्ख कलामी हो जाती। अब हमने नया मकान ख़रीद लिया रेंट पर। अब जैसा भी था इसमें रहना तो था। किराया बहुत कम था, मुर्गी के दड़बे जैसा फ्लैट या मकान मिलता, ऐसा ख़राब जिसमें रहने का तस्वुर ना किया जाता। बहरहाल जिस दौरान हम घर ढूंढ रहे थे, अब्बा की मुलाकात एक शख्स से हो गई, एक स्टेट एजेंट था, स्टेट एजेंसी का मालिक भी, और इसने बताया कि इसके पास कई मुनासिब घर मुनासिब किराए पर मौजूद हैं। एक घर की तो इसने इतनी तारीफ़ की कि बहुत खूबसूरत और बिल्कुल नया मकान है। जिन लोगों ने घर बनवाया था वो अमेरिका चले गए हैं और हिदायत कर गए हैं। बेशक किराया ज़्यादा ना देना, मगर ऐसे लोगों को देना जो घर रखना जानते हों। वो तो चौकीदार रख कर जा रहे थे, मगर मैंने मशवरा दिया कि चौकीदार भी घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। आजकल चौकीदार चारपाइयाँ तोड़ते रहते हैं और घर गफलत की नज़र हो जाते हैं। बच्चे शीशे तोड़ देते हैं, दीवारों से कूद कर फूल और पौधे उजाड़ देते हैं। इसने मज़ीद बताया कि घर बहुत ही अच्छा है, बस आबादी से ज़रा दूर हटके है। थोड़ा सा पैदल चलने के बाद स्टॉप मौजूद है और बाज़ार वगैरह भी आ जाता है। अब्बा ख्याल था कि जैसा अगर वो बता रहा है इसका किराया बहुत ज़्यादा होगा, फिर आबादी से दूर होगा तो मेरी बहनों और मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होगी। अब्बा तो अपनी 20 साल पुरानी बाइक पर ऑफिस चले जाते थे। अब्बा ने इनकार करना चाहता हूँ, वो शख्स सर हो गया। आप आएँ तो सही जनाब, एक नज़र घर देख तो लें, फिर किराया पूछिएगा। अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो बेशक न लें, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, आखिर देख लेने में क्या हर्ज है। आखिर कुछ लोग बाद में हर जगह से मायूस होकर मेरी बात को ज़रूर मानते हैं। इसने इतना ज़्यादा फोर्स किया स्टेट एजेंट ने, क्योंकि इनका यही काम और प्रोफेशन होता है, उसमें बहुत माहिर होते हैं। अब इस इलाके में इसके साथ पहुंच गए जहाँ वो घर मौजूद था। इस इलाके से कुछ दूर इस शख्स को स्टेट एजेंसी का दफ्तर भी था। जब वो वहाँ पहुँचे तो देख कर हैरान रह गए कि वो कोई छोटा और मोटा घर नहीं था, बल्कि बहुत खूबसूरत बंगला था। बाहर यहाँ से वहाँ तक लॉन था, फूल पौधे थे, मगर देखभाल ना होने की वजह से वीरान और उजाड़ हो चुके थे। घास लंबी हो गई थी, पौधे तकरीबन सूख चुके थे, मगर घर बहुत ही शानदार था। 3 बेडरूम्स, डाइनिंग रूम, अमेरिकन किचन, टाइल्स लगे बाथरूम्स, इनमें खूबसूरत टब और जदीद तर्ज के नलके और शावर लगे हुए थे। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो भाई? अम्बा सटपटा कर बोले। हम इस काबिल नहीं है कि इस बंगले का किराया अदा कर सकें, हमें तो कोई छोटा और मोटा घर चाहिए, ये महल हम क्या करेंगे?
صاحب آپ کو بتایا نا کہ مالی و مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ اس گھر کی دیکھ بھال ہوتی رہے، ورنہ انہیں تو الٹا چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑتا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں اتنا ہی دے دیجیے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کرنا ہے، بس یہ میری ڈیوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کی صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے اس کا بھی جاننے والا تھا، اور اسی نے شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے، امی تو اتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے، وہ گھر دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بائک پر فرا اور صبح کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گا، میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا جوان بچے؟ اس شخص نے فوراً کہا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا تو کرایہ بہت تھا اس گھر کا جو بنتا تھا، اور یہ شخص کیسے اتنے کم پیسوں میں راضی ہو گیا؟ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے پر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بنے رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں، فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی امید نہیں۔ یہ وہ تمام باتیں تھیں جو ان کے بھائی نے ان کے والد سے کی۔ اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائیے گا، امی تو ایک دم پرجوش ہو جائیں گی۔ اندھیرا نہ ہوتا تو میں ابھی چلی جاتی، وہ خوش ہو کر بولی، جبکہ ابا نے جا کر گھر میں اس گھر کی نہایت تعریف کی اور امی کو یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری زندگی بھر کا جو خواب ہے وہ شاید آج پورا ہونے جا رہا ہے۔ ساری تفصیل سن کر والدہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلد مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈائننگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہی اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں تھیں جو اپنا الگ خوش ہو رہی تھیں۔ ایسا گھر تو جنگل میں بھی ہو تو باخوشی رہ سکتی ہوں۔ جب امی نے گھر دیکھا تو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر ان کی نگاہ سامنے والے پلاٹ پر پڑی، وہاں بھی ایک نامکمل گھر موجود تھا۔ یہ بھی بن رہا ہے، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی ملے۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی برضا دیکھا تو واپسی پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور ہفتے بھر میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا، پر گھر بہت جلد ہی نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی کو بغور دیکھا تھا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب بہت مطمئن اور خوش تھے۔ وہ پہلا واقعہ تھا جب سب سے میری چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئی۔ انہوں نے کہا کہیں سے کوئی وال بند ہو گیا ہوگا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو ہم نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی بڑی تیزی سے آنے لگا۔ امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اسے صحیح طرح سے نلکا کھولنا نہیں آیا۔ امی نے نلکا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نلکا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نلکا اچھی طرح بند کیا ہے۔ امی نے واپس جا کے نلکا بند کیا مگر نلکا بند نہیں ہوا۔ امی سمجھی کہ نلکے کا شاور خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے نیچے سے وال بند کر دیا، پانی بند ہو گیا اور باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلکوں میں، امی بڑبڑائی۔ مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا ہے، میں نے سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک ہے، سب میں پانی آ رہا ہے اور بند کرنے میں بند ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 2-4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا۔ یہ تو 4 روز کا ذکر ہے کہ باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نلکا بھی بند تھا۔ میں ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکلا تو نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے کے لیے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فو فو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کو پتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو گھور کر کہا۔ اگلی صبح ہم کچن میں چائے بنانے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ
بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گرا رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا ہے اور دم پھولی ہوئی ہے، وہ اپنے سامنے دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی ہے جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اسے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا، جس سے تو دیکھ رہی ہے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، دیکھا بھیا بلی کو دیکھا کیسے کر رہی ہے؟ حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں جسے دیکھ کر ایسے فوں فوں کرتی ہے، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے سے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی۔ کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی؟ میں نے حیران ہو کر کہا، خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ نہیں میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو، ایک اور مصیبت آ گئی۔ کالج کو جو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جھلا کر ٹینک کھولا، مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ یہ نہایت حیرانگی کی بات تھی۔ آنکھوں پر یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا تو انہوں نے بھی تصدیق کر دی۔ امی پریشان ہوگی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب کی یہی باتیں چل رہی تھی۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا، امی پانی تو آ رہا ہے۔ ہاں، ٹینکی میں تو پانی صبح بھرا تھا میں نے۔ امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی بیٹا۔ امی نے کہا، اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب؟ میں نے اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا، یہ کیا معمہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ ایک نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے۔ کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو نہیں کھایا۔ کسی نے منہ دلایا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب چلی گئی تو وہ انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ انہیں آئے ہوئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے، ایک کمرے سے ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بجے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے۔ جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی، اس کا رواں خوف سے کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال بھی خوف سے کھڑے ہو چکے تھے اور دہشت سے ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے، یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے پوچھا۔ میں نے ہمت جب کی اور ان سے پوچھا تو وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ماموں کہتے تھے کہ یہ سامنے ہی تو کھڑا ہے، اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گیا وہ زرد ہو گئے خوف سے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ لان میں بیٹھا تھا کہ عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس میں سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اسے رسی کی طرح چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میرے حلق سے خوف کے مارے کوئی آواز نہ نکلی اور میں خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری جو ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں خلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا کو سانپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سانپ غائب ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرانے جمع ہو گئے۔ امی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں جانے لگے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرائے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ میں نے ان میں سے کسی کو کچھ نہ بولا۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔
وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی. انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں. وہ امی سے کہہ رہی تھی بہن سچ پوچھیے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے. میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے. یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے. چل کر دیکھیں 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں, کسی کو کچھ نہیں ہوا. کیوں اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا. بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا. حد تو یہ ہے کہ مالک مکان میں نہیں رہ سکے. وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں. بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں, مگر یہ گھر آج سیف زیادہ ہے. اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے. جو لوگ یہ گھر بنوا رہے ہیں وہ 3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے ہیں. میرا بیٹا کہتا ہے کہ سب کہانیاں ہیں. مجھے زبردستی آپ سے ملانے لے آیا ہے, مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ کیونکہ آپ تو اس گھر میں رہتے ہیں. ہمیں ابھی جواب ہی نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی. امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے. امی اندر بھاگی, میں بھی اندر آیا. کچن میں بیسن میں خون بھرا ہوا تھا. جو بھی نلکا کھولتے پانی کے بجائے خون آ رہا تھا. خوف سے سب کا برا حال تھا. ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا. بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا. انہوں نے ابو سے کہا کہ کسی بزرگ سے حساب کھنچوا لیتے ہیں, ایسا گھر پھر نہیں ملے گا. مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی, اسی لیے سب کو خون نظر آیا اور پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا. آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو نہایت خوف زدہ ہو جاتے ہیں.